हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुबीना फैसल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैनेडाज़ डायरी। आज जो मैं बातें आपसे करने जा रही हूँ उसमें मेरी ज़ाती ज़िंदगी की भी कुछ मिसालें, कुछ तजुर्बात शामिल होंगे, क्योंकि ये हेल्थ इशू पे आज हम बात करेंगे। हेल्थ सिस्टम कनाडा का और पाकिस्तान का, उसको कंपेयर करेंगे। चूँकि कैनेडाज़ डायरी जो ये चैनल है, इसका मकसद ही दोनों मुल्कों के दरमियान में एक ब्रिज बनाना है। तो इसमें मेरी हेल्थ सिस्टम में जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को शामिल करना है वो इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि वो कहा जाता है कि जिस तन लागे सो तन जाने, और न जाने लोग। तो जिस मन के अंदर पीड़ होती है वही जानता है, और बाकी कोई भी नहीं उसको जान सकता। और पाकिस्तान में जब हम थे तो बड़े चुने मुन्ने से थे, इसलिए हमें कोई हेल्थ के ऐसे इश्यूज़ नहीं थे जिसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के तजर्बात हों या डॉक्टर्स के पास जाने के कुछ हों। जो था वो दो अदद डिलीवरीज़ थी पाकिस्तान में जो बच्चों की मेरे हुई, तो उनकी मैं आपके साथ तजर्बात शेयर करूँगी, क्योंकि इस प्रोसेस से, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, दुनिया की हर माँ, हर बेटी, हर बहन जो है वो गुज़रती है। ये जो तजर्बा था पाकिस्तान में डिलीवरीज़ का, वहाँ के हॉस्पिटल्स का, वहाँ के स्टाफ का, डॉक्टर्स का, और यहाँ पे कनाडा में हमारे पास हॉस्पिटल्स का और डॉक्टर्स का क्या एक्सपीरियंस है, ये भी मैं बताऊंगी। इससे पहले जो है आपको कनाडा के हेल्थ सिस्टम के बारे में मैं बताती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। जब हम कनाडा आते हैं तो स्पेशली जब हम आए, हमारे माशाल्लाह ऐसे सब्ज़ कदम थे 2000 में हम आए, तो ओहिप कार्ड जो है, ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, एक ओहिप कार्ड, हेल्थ कार्ड जिसको कहते हैं, वो हमें मिलता है। 2000 से ये शुरू हो गया कि नहीं, उस वक्त नहीं मिलेगा राइट अवे, जब आप लैंड करते हैं आपको 3 महीने के बाद मिलेगा। तो वो 3 महीने के बाद आपको कार्ड मिलता है, लेकिन आप अप्लाई फ़ौरन कर देते हैं, जाते हैं, कैमरे के आगे खड़े होते हैं, गंदी सी वो तस्वीर कहते हैं नो स्माइल, उस तस्वीर के साथ आपका हेल्थ कार्ड बन जाता है और वो 3 महीने के बाद आपके पास आ जाता है। और वो जब आपके पास हेल्थ कार्ड आ गया तो फिर आप समझें कि आप बन गए बादशाह हेल्थ सिस्टम के। फिर आप एक फैमिली डॉक्टर देखते हैं, उसके पास जाते हैं, जीपी उसको कहते हैं। उसके बाद वो आपको रेफ़र करता है अगर उसको लगे कि कोई प्रॉब्लम है, यानी ये प्रॉपर चैनल होता है। आप ऐसे नहीं जैसे हम पाकिस्तान में किसी सर्जन के पास भी डायरेक्ट चले जाते हैं, पैसे हों हमारे पास तो हम महंगे से महंगा इलाज करवा लेते हैं। यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। यहाँ के सिस्टम में जो अनॉय करती हैं चीज़ें, जो लोगों को इरिटेट करती हैं, वो भी मैं बताऊंगी, और जो चीज़ें अच्छी हैं वो भी आप देखिएगा। तो ये समटाइम्स लोगों को ये चीज़ अनॉय करती है कि ओ ये सर्जरी का टाइम इतनी लेट क्यों मिल रहा है, ये टेस्ट इतने लेट क्यों मिल रहे हो रहे हैं हमारे। तो इस वजह से वो जाकर कहीं इधर उधर अपने सर्जरीज या इस तरह के प्रोसीजर्स या टेस्ट वगैरह करवाते रहते हैं। लेकिन मैं बताती हूँ कि यहाँ का सिस्टम कैसे वर्क करता है। अच्छा, अब डॉक्टर को आपको लगा कि कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। एक दफ़ा मेरे इधर छोटा सा लम्प बन गया, तो हाइपोथायराइड की वजह से, तो वो उसका अल्ट्रासाउंड में आ गया, मतलब कि मैं मेडिसिन ले रही थी लेकिन वो आ गया। तो उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे फ़ौरन बायोप्सी के लिए जो है वो रेफ़र किया कि इसकी बायोप्सी होनी चाहिए। बायोप्सी का टाइम कोई 3-4, या मैं तो जब याद भी नहीं, 5 महीने तक उतनी देर में स्ट्रेस में मुझे लगा कि जैसे बायोप्सी हो जाएगी तो पता नहीं मुझे कोई कैंसर ना निकल आए। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास वो बायोप्सी होने लगी तो उससे पहले फिर एक और अल्ट्रासाउंड हुआ, तो वो मामला दब चुका हुआ था, वो लंप गायब हो चुका हुआ था। तो उन्होंने कहा चलो भागो, बायोप्सी की ज़रूरत ही नहीं है। वह यानी इतनी देर में स्ट्रेस में रही, लेकिन मुझे ये तकलीफ़ नहीं थी कि मैं इतनी स्ट्रेस में रही। वो एक अलहदा चीज़ है। वो यहाँ के डॉक्टरों का डायग्नोसिस खुद से, जैसे जीपी जो फैमिली डॉक्टर है वो खुद से डायग्नोसिस करने के लिए घबराते हैं, क्योंकि वो अकाउंटेबल होते हैं सिस्टम के लिए। कोई वो अपने ऊपर आराम से तो उन पर सू हो जाता है, उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। पाकिस्तान में ये चक्कर नहीं है। वहाँ पे लोग धड़ाधड़ होते हैं, पॉपुलेशन इतनी है, वो जिसका मर्जी ट्रीट करते हैं, और उनकी इतनी नेट प्रैक्टिस हुई होती है कि उनका डायग्नोसिस बड़ा अच्छा हो चुका होता है। इसलिए पाकिस्तान के लोगों का डायग्नोसिस डॉक्टर्स का ज़बरदस्त, और उनका हाथ बड़ा साफ हुआ होता है प्रैक्टिस कर करके लोगों के ऊपर, और वो बिल्कुल उनकी जो नेग्लिजेंस है उसकी परवाह ही नहीं करते। मैंने एक डॉक्टर पाकिस्तान में थी, हाउस जॉब कर रही थी, मैंने, उसने मुझे कहा कि शुगर की जो गोली थी वो हमने टाइम पे नहीं दी और वो औरत की इस तरह वो डेथ हो गई। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा कोई अकाउंटेबिलिटी कुछ, कहती है ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं।
بہرحال یہ ایک بات ہے جو سسٹم کے اندر گھس چکی ہوتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. انسان جو مرضی جتنے مرضی ہوں، ماں کا تو وہی بچہ ہوتا ہے نا، بچوں کے وہی ماں باپ ہوتے ہیں. دنیا کا یہ نظام تو کہیں الٹا نہیں ہے نا، تو ایک ہی جیسے لوگوں کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو ٹریٹ کریں انسانوں کی طرح. تو بہرحال یہ سسٹم جو ہے کینیڈا کا. پھر آپ ایمرجنسی سپوز جیسے آپ کو ہوتی ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ایک دم کسی کوئی ایسی تکلیف اٹھتی ہے، یہاں پر واک ان کلینک جو ہے وہ نارملی 5 6 7 بجے تک بند ہو جاتے ہیں. اب اگر آپ کو ایک دم سے ایمرجنسی آ گئی ہے کوئی ایسی، تو آپ ایمبولینس کال کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ڈرائیو کر کے نہیں جا سکتے تو آپ کو جو ایمبولینس کی فیس ہے وہ $45 ہوتی ہے جو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. بہرحال آپ جب وہاں پر جاتے ہیں باقی سب کچھ فری ہے. اور وہ ٹیسٹ جو آپ یہاں پر اتنے لمبے عرصے میں آپ کو ٹائم ملتا ہے کہ اتنی دیر میں الٹرا ساؤنڈ ہے، اتنی دیر میں یہ ہے، وہ اب ایمرجنسی جائیں گے تو ان کو کوئی شک ہوگا، سپوز اپینڈکس کی کوئی چیز ہے، کوئی ہارٹ کی چیز ہے، وہ اسی وقت الٹرا ساؤنڈ سب کچھ وہ کر لیتے ہیں. آپ کا جو جی پی ہے وہی آپ کا نارمل حالات میں وہی آپ کا ریفر کرے گا آپ کے الٹرا ساؤنڈ کے لیے، بلڈ ورک کے لیے، ایکس ریز کے لیے، ای سی جی کے لیے، میموگرام، کچھ بھی. آپ جی پی کے ریفرل کے بغیر کسی بھی نہ اسپیشلسٹ کے پاس جا سکتے ہیں، نہ آپ کوئی اور ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. میڈیسنز یہاں پہ پرسکرائبڈ ہوتی ہیں اور فری ہوتی ہیں نارملی جب آپ کی سرجری وغیرہ ہوتی ہے. لیکن جو ویسے ہمیں پے کرنی پڑتی ہے جو عام لوگ ہیں، لیکن جو سینئرز ہیں ان کو سال میں $100 وہ دیتے ہیں. اور جب بھی وہ فارماسسٹ کے پاس جاتے ہیں تو جسٹ $6 ایک ان کی فیس ہوتی ہے نامنل سی، وہ ان کو دینی ہوتی ہے. جو 2018 میں اب یہ شروع ہوا ہے کہ 25 سال سے کم عمر جو بچے ہیں ان کی بھی پرسکرائبڈ میڈیسنز جو ہیں وہ فری ہیں. اچھا، پھر آپ کا آئی ایگزامز آ جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ 19 سال سے کم ہیں یا 65 سال سے زیادہ ہیں تو سال میں ایک دفعہ آپ کا ایگزام جو ہے وہ فری ہوتا ہے. ڈینٹل جو ہے ڈینٹل نارملی پے کرنی پڑتی ہے، لیکن اب انہوں نے اس میں بھی کافی سارے پلانز ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک ہیلتھی اسمائل ہے، بچوں کے لیے پلان ہے وہ فری ہے. پھر سینئرز کا پلان ہے، پھر ڈسیبلز کا پلان ہے، پھر لو انکم والے ایڈلٹس کا پلان ہے، وہ سب فری کر دیتے ہیں. اس کے لیے آپ کا جو ہے کا کارڈ ہے وہ سارا اسی طرح کا سلسلہ کار ہے، وہ آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے اور آپ کو وہ فری سب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی یہ چیزیں فری نہیں ہیں، جیسے اپنے دوائیاں بائی کرنی ہیں، ہم لوگوں کو پے کرنا پڑتا ہے. تو لوگ نارملی کیا کرتے ہیں، جہاں پہ وہ جاب کرتے ہیں وہ جاب والے ہی ان کو انشورنس دیتے ہیں اور وہ کورڈ ہوتی ہے اور وہ میڈیسنز ان کو فری مل جاتی ہیں. اسی طرح ہم لوگوں کو اگر ہم جاب بھی نہیں کر رہے اور سیلف امپلائڈ ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم انشورنس بائی کر لیتے ہیں. اگر ضرورت ہو، کچھ لوگوں نے بہت زیادہ میڈیسنز لینی ہوں تو پھر وہ انشورنس بائی کر لیتے ہیں، وہ ان کو سستی پڑتی ہے. تو پاکستان میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی فوراً جو ہے سرجریز ہو جاتی ہیں اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، یہاں پر آپ امیر ہیں غریب ہیں سب کی باری آئے گی اور وہ اسیس کر لیتے ہیں کہ کس کو ضرورت زیادہ ہے، اس طرح انہوں نے اس سیکوینس میں رکھ لیتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر ان کو پتہ لگے کہ ایک بندہ درد سے مر رہا ہے یا اس کو تکلیف ہے تو وہ اس کی سرجری یا جو اگر ضروری سرجری کو لیٹ کر دے، ایسے نہیں ہوتا. وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کب کس کو کیا ضرورت ہے. اس کے برعکس پاکستان میں کیا ہوتا ہے، جو میں نے چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں بھی ہے تو وہ آپ کو آپریشن کرنے کا کہتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال بتاتی ہوں. ایک دفعہ میں پاکستان میں، میرا بچہ بہت چھوٹا تھا تو یہیں پہ پیدا ہوا تھا، تو اس کو ہم وہاں پر لے کر میں گئی. 8 9 مہینے کا تھا تب وہ. تو وہ اس کا کوئی پیٹ وغیرہ خراب ہوا، میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تو ڈاکٹر نے اس کو چیک اپ کرتے وغیرہ مجھے ایسے ہی پوچھ رہے کہ اس کے جو ہے وہ اپنے سرکمسیجنس جو ہے وہ کہاں سے کروائے ہیں. میں نے کہا کینیڈا سے ہی کروائے ہیں. تو جی وہ کون سا ڈاکٹر تھا؟ میں نے کہا کوئی گورا تھا. تو ایٹ دا ٹائم آف برتھ ہی بچے کا وہ ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ تو گورا تھا تو یہ اس کے تو ٹھیک نہیں ہوئے ہوں گے. پھر اس کو چیک کرنے کے بعد سے کہتا ہے کہ یہ آپ اس کو دوبارہ کروا لیں. میں نے کہا مجھے بڑی فکر ہو گئی. میں نے اس پہ ٹرسٹ کیا کہ وہ ڈاکٹر ہے اور ینگ سا لڑکا تھا، تو میں نے کہا ٹھیک بات کر رہا ہوگا. لیکن جب میں خیر میں نے پھر بھی بچے کو تکلیف میں ڈالنا دوبارہ سے مناسب نہیں سمجھا، میرا دل نہیں مانا. تو میں یہاں آئی. یہاں پر ہمارے ایک انڈین ڈاکٹر پیڈیاٹریشین ہے، تو ان کو بھی میری فیملی ڈاکٹر نے ریفر کیا کہ یہ چھوٹے بچے ہیں تو یہ پیڈیاٹریشین کے پاس ہی جائیں گے. تو میں ان کے پاس ریگولر ہم جاتے تھے بچوں کو لے کے، بڑی تسلی ہوتی تھی. تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایسے اس کو ضرورت ہے دوبارہ؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے چیک کیا. میں نے کہا وہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان ڈاکٹر نے نہیں کیا یا مسلمان نے نہیں کیا. تو وہ ڈاکٹر صاحب بڑا ہنسے اس بات پہ. انہوں نے کہا کہ آپ انڈیا پاکستان کی بات رہنے دیں اور تسلی رکھیں، ایوری تھنگ از اوکے. تو یہ یعنی کہ ان نیسیسری آپ کسی کی جسم کو
توڑ پھاڑ کے اور چیر پھاڑ کرنا چاہتے ہیں. اور گائنی کی جہاں تک میں بات کروں، وہاں پر کئی ایسے میرے اپنے دوست ایسی ہیں جن کے آپریشن کی ضرورت بھی نہیں تھی اور ان کے آپریشن کر دیے جاتے ہیں صرف پیسے بنانے کے لیے. تو ان نیسیسری آپریشنز بھی کر دیے جاتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ جی وہاں پر کوئک نظام ہے، تو کوئک نظام ایسا ہے کہ ضرورت نہیں بھی ہے تو وہ آپ کو چیر پھاڑ دیں گے. تو یہ فرق ہمیشہ یاد رکھیے کہ لازمی نہیں کہ اگر یہاں پہ دیر ہو رہی ہے تو وہاں جہاں پہ دیر نہیں ہو رہی وہاں پر آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. مجھے کسی نے کہا کہ جی اتنی دیر لگ رہی ہے یہاں پہ، تو میں نے کہا کم از کم ہم جائیں گے تو ہماری جس چیز کی سرجری ہونی ہے وہی ہوگی. یہ نہیں ہوگا واپس آئیں چاہے بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں تو ہمارے گردے ہی نکال کے باہر پھینک دی ہوں کسی نے یا بیچ دی ہوں. جیسے کہ میں نے کہا کہ میرا ایکسپیرینس پاکستان کے جو ہاسپٹلس کا ہے وہ زیادہ ڈیلیوریز کا ہے. تو میں آپ سے 2 باتیں شیئر کروں گی. ایک میرے بیٹے اجنا ہاسپٹل میں ہوا، وہاں پہ جو بات میں نے نوٹس کی وہ یہ تھا کہ ڈاکٹرز، پہلا بچہ ہے میرا، اور وہ مجھے ڈانٹ رہی تھیں. اور حالانکہ ہم جس ڈاکٹر کا جیسے وہاں پر رواج ہے کہ سفارش کی بڑی جو گائناکالوجسٹ تھی وہ ٹائم پہ پہنچی بھی نہیں جن کی سفارش کی، اور جن کی وجہ سے ہم جناح ہاسپٹل میں گئے. ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ کیا ہاسپٹل ہے، کیسا ہے، سرکاری ہاسپٹل تھا شاید. بہرحال ہم اس ڈاکٹر کی وجہ سے وہاں پر گئے، لیکن ہمارا جو سلوک ہوا میرے ساتھ اسپیشلی جو میں درد میں تھی اور مجھے وہ کہہ رہی تھیں کہ مجھے ڈانٹ رہی تھیں، تو مجھے وہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا کمپیشنیٹ ہونا ڈاکٹرز کا جو ضروری ہے وہ کدھر ہے. دوسری بچی میری، پھر ہم نے سوچا اچھے ہاسپٹل جاتے ہیں، ہم نے کیا وہ بینک ہی پیسے دیتا ہے، تو ہم فاطمہ میموریل میں گئے. اور فاطمہ میموریل میں جب گئے تو وہاں پر ڈاکٹر کی فیسیں تو بہت ہی زیادہ، لیکن یہ کہ سب کچھ بہت اچھا، ایوری تھنگ از گڈ اور فائن اور یہ وہ سب. لیکن جو بات مجھے تکلیف دی اور آج تک یاد ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جب میں بچی کو ڈلیور کیا تو اس کے ساتھ ہی ایک کام والی جو بھی وہ ہاسپٹل میں جو لوور اسٹاف ہوتا ہے وہ مجھے وہ اسٹریچر پہ ڈال کے واپس لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں آپ کے ہسبینڈ ساتھ نہیں ہوتے، آپ اکیلے ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو یعنی لیبر روم میں، ڈلیوری روم میں، یہاں پر لیبر روم میں ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ عورت میرے پیچھے پیچھے بھاگی آئی اور نرس مجھے لے کے جا رہی تھی اور مجھے کہتی ہے کہ مجھے پیسے دیں کیونکہ میں نے جو ہے وہ آپ کی کلیننگ وغیرہ کی ہے اور یہ وہ. میں درد سے اور تکلیف سے اور کمزوری سے تڑپ رہی ہوں اور وہ میرے ساتھ یہ کہانی کر رہی ہے. اس کے بعد جب آپ کمرے میں جاتے ہیں تو جی مٹھائی دیں، آپ کا بچہ ہوا ہے، وہ ایک مٹھائی کے پیسے دیں، وہ ایک عجیب سا منہ کے اوپر وہ ان کا مانگنے والا ہوتا ہے. میں نے کہا ان لوگوں کے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ یہ ایک انسان کتنی تکلیف میں سے گزر رہا ہے اور آپ کو اپنے پیسے کی پڑی ہوئی ہے. غربت بھی ایک چیز ہوتی ہے. اب یہاں پہ یہ بات میں کہنا چاہوں گی کہ جو چیریٹی کا نظام، جو ڈونیشنز کا یہاں پر سسٹم ہے کینیڈا کے اندر، سسٹمیٹیکلی چیزیں چلیں تو کتنی بہتر ہوتی ہیں. کہنے کو تو یہ بھی مانگ ہی رہے ہیں نا، مانگ کے بہت ساری چیزیں. سکڈ ہاسپٹل مانگ کے بنا ہوا ہے. ہم جب گراسریز کرتے ہیں تو وہاں پر وہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ آج آپ سکڈ کے لیے یا فلانی چیز کے لیے ڈونیٹ کریں گے، تو کئی دفعہ ہم وہاں پر اکثر لوگ جو ہے اس کو دے دیتے ہیں. ڈالر ان کا ہوتا ہے کہ جی میں ڈالر کاٹ لوں آپ سے، تو وہ ڈالر کر کے، اور آپ اس ہاسپٹل پہ میں ایک علیحدہ پروگرام کبھی کروں گی اور آپ یہاں کے والنٹیئر سسٹم پہ اور چیریٹی پہ پروگرام کروں گی، جس کو یہ تانا دیا جاتا ہے اور بڑے بولتے ہیں پاکستان میں کہ جو یہ عمران خان نے مانگنے پہ سب کو لگا دیا. مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اور لیکن جو طریقہ میں پاکستان میں دیکھتی ہوں، ایئرپورٹس پہ اترتے ہی اور پھر آپ ہاسپٹل کے اندر وہ سٹاف جن کا کام آپ کی مدد کرنا ہے وہ کس طرح آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں. جب میرا تیسرا بچہ جب یہاں پر پیدا ہوا کریڈٹ والی ہاسپٹل میں، تو اس وقت اتنی پاپولیشن، اتنے لوگ نہیں یہاں پر تھے، تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے، مجھے ایسے لگ رہا تھا، جو میرا جو میں آپ سے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ تھا کہ مجھے لگا کہ جیسے میں نے بچہ پیدا کر کے ان لوگوں پہ کوئی احسان کیا ہے. اتنا پروٹوکول، اتنی عزت. اس کے بعد جو میری چوتھا بچہ جب پیدا ہوا تو اس وقت بھی یہ تھا کہ آئی واز گوئنگ تھرو سو مچ پینس، بٹ یہ سب کچھ، لیکن ٹائم ٹیکنگ ہو رہا تھا. تو اب یہی ٹائم ٹیکنگ اگر پاکستان میں ہوتا تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ آپریشن کر دینا تھا میرا. انہوں نے پورا ویٹ کیا اور اس کو جو ہے سی سیکشن پہ نہیں لے کے گئے. اب پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ جی اگر آپ کو نہیں بھی وہ نارمل ڈیلیوری بھی
ہونی ہے تو وہ آپ کا سی سیکشن کر دیں گے کیونکہ اس کے فیس زیادہ ہوتی ہے. تو یہ آتا ہے کہ جب ڈاکٹر آپ کی فیس لے کر کرتے ہیں اور یا آپ کا پروٹوکول، آپ امیر ہیں تو آپ پیسے دے کے علاج کرا سکتے ہیں، غریب ہیں تو سرکاری ہسپتالوں میں آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو یہ یہاں پر یہ سسٹم نہیں ہے، یہاں ایکویلٹی کا سسٹم ہے. جس کے پاس بھی اوہب کارڈ ہے، اور ہر ایک کے پاس یہ اوہب کارڈ ہوتا ہے جو بھی یہاں پر ہوتا ہے، وہ سب برابر اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. بس آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا تھا کہ یہاں کا سسٹم جو ہے وہ کیسے ورک کرتا ہے، اور پاکستان میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں. ہیلتھ کارڈ آنے چاہیے، ضرور آنے چاہیے، اس پہ کام ہونا چاہیے، سب کو ایکول ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، ڈاکٹرز کی اجارہ داری ختم ہونی چاہیے. اپنے کمنٹس میں مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ دینا مت بھولا کریں. آپ کا بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.